जी अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड संडे मॉर्निंग टू एवरीबडी. अच्छा जी, आज इस पैनल की बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि सुबह सुबह लोगों को जगाना है. कोशिश ये करेंगे कि जान के थोड़ी सी कंट्रोवर्सी पैदा की जाए इस सेशन के अंदर, ताकि सब थोड़े से अलर्ट रहें. Thank you very much for the introduction. My name is Khadija Bakhtiar. I'm the founder and CEO of Teach for Pakistan. Wonderful panel with us here today, जिसका आज मौजू है पाकिस्तान, तालीम और 21वीं सदी. एंड जैसे ये हम फ्रेज़ कहते हैं तो आई एम श्योर हर ऑडियंस मेंबर के जहन में भी बहुत सारे कुछ ख्वाब इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के बच्चों के लिए, बहुत सारी कुछ फ़िक्रें जो हैं वो इमीडिएटली जहन में आती हैं. एंड उन्हीं सब चीज़ों को आज हम अनपैक करेंगे इस ज़बरदस्त पैनल के साथ. हमारे साथ आज मौजूद हैं वो लोग जिनको एक्चुअली किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, सो आई एम गोइंग टू कीप इट ब्रीफ. But we will start with Dr. Shahid Siddiqui. Thank you very much for joining us. He is the Dean of the Faculty of Social Sciences, Media Studies, Art and Design at the Lahore School of Economics, and he's a prolific writer. आज की very interestingly, आज का जो ये session है, इसका title draw हुआ है Dr. Siddiqui की ही forthcoming किताब से, which you will also be able to find on that desk right behind you. So please grab a copy. Also with us today is Professor Fareed Panjwani, who is the Dean of the Aga Khan University's Institute for Education Development. Welcome. We have with us Anjum Halai, also from the Aga Khan University. She is the Professor of Education and the Regional Vice Provost. And of course we have Bera Raza Jameel, who is the CEO of Idara-e Taaleem o Agahi. And so with those brief introductions, we will kick off. मेरा पहला सवाल ये है कि आज हम इस मौजू पर बात कर क्यों रहे हैं? What sets the present era, what sets the 21st century apart, even to necessitate a discussion like this one? And I'm going to request Fareed to please kick us off. Thank you very much. बहुत ज़रा नवाजिश है कि इतनी अच्छी पैनल के साथ मुझे मौका दिया. I'm very grateful. Thank you very much for that. It's a very good question. जी 21st century में what does it mean to be educated? ये एक ऐसा सवाल है जो मेरे ख्याल में हर दौर को पूछना पड़ता है और फ्रेश उसका आंसर करना पड़ता है. तकरीबन 15 या 16 साल पहले I went out for lunch with Professor Robert Kaliger. और ये जो रॉबर्ट रॉलिंगर थे ये एंशियंट हिस्ट्री के प्रोफेसर हैं. सो मेसोपोटामिया, सुमेरियन, ये हिस्टोरिकल चीज़ें पढ़ाते हैं. तो आई आस्क्ड हिम कि विद दिस ग्रेट स्पैन ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री जो आपकी है, व्हाट डू यू मेक ऑफ द आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, तरक्की जिसको कहते हैं, ह्यूमन प्रोग्रेस की. तो उन्होंने एक जवाब दिया. उन्होंने कहा जी मटीरियली एंड टेक्नोलॉजिकली यस बट मॉरली नो. वो कहते हैं जब मैं आज की चीज़ें पढ़ता हूँ, न्यूज़पेपर्स, मीडिया, तो जो मैं क्यूनिफॉर्म और जो पार्चमेंट में चीज़ें पढ़ता हूँ वो याद आती हैं. जब मैं वो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पढ़ता हूँ तो आज की बातें नज़र आती हैं. अच्छा, जब इनकी बात का मैं जिक्र करता हूँ तो देन कम्स टू माइंड एरिस्टोटल, जो कहता है कि एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन. अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक और टॉपिक है जिसके बगैर हम कोई बात कंप्लीट नहीं कर सकते. इफ़ यू सी द ट्रूथ ऑफ दिस आइडिया ऑफ एरिस्टोटल, आपको ये इस वक्त गज़ा में नज़र आ रहा है. वहाँ यू कैन सी द माइंड बीइंग ऑपरेटिंग, द बेस्ट साइंटिफिक आइडियाज़ बीइंग अप्लाइड, द रोबोटिक्स, द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारी चीज़ें वहाँ नज़र आ रही हैं. लेकिन डिस्ट्रक्शन के लिए, ह्यूमन लाइफ को डिस्ट्रॉय करने के लिए, वी कैन सी व्हाट इज़ हैपनिंग. एंड आई थिंक इट शोज़ दैट ट्रूथ दैट एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ एक्चुअली डिस्ट्रक्टिव. मेरा ये ख्याल है आपके सवाल की तरफ आते हुए कि 21st सेंचुरी में जो हमें जिसको एजुकेशन कहना चाहिए उसके दो पार्ट्स होने चाहिए. एक, द एबिलिटी टू प्रोसेस नॉलेज. नॉलेज सबको अब आ जाएगा, कोई मसला ही नहीं है, डेटा भी अवेलेबल है. द एबिलिटी टू प्रोसेस नॉलेज. एंड सेकेंड, अ हार्ट दैट इज़ एजुकेटेड, अ हार्ट दैट हैज़ केयर, दैट हैज़ कंपैशन, दैट हैज़ एम्पैथी. क्योंकि उसके बगैर
جو اگر آپ کی ایجوکیشن آف مائنڈ ہے تو وہ ہم مانسٹرس کریٹ کر رہے ہیں. سو دیٹ وڈ بی مائی رسپانس ٹو اٹ. Would you have a different perspective on that, or to you is that why today this topic is so critical? Thanks very much, خدیجہ. میرا خیال ہے کہ فرید پنجوانی صاحب نے بڑا ایک اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے اور میں اس کو ایکسٹینڈ کروں گا. لیکن اس سے پہلے جو کیوں ضرورت پیش آئی ہے کہ ہم ری وزٹ کریں کہ 21ویں صدی جو ہے وہ ایک بڑی مختلف صدی ہوگی جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں, اور یہ ہائیلی کمپیٹیٹیو اینڈ ہائیلی انپریڈکٹیبل ٹائمز ہیں. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ دا پیس آف چینج ہیز بین ایکسپیڈائٹیڈ سو مینی ٹائمز. وہی تبدیلی جو ماضی میں 10 سال میں آتی تھی, اسی اماؤنٹ کی تبدیلی اب مہینوں اور دنوں میں آ رہی ہے. اور اس کی ڈائریکٹ امپلیکیشنس ٹیچرز کے لیے ہیں, اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں, اور پالیسی میکرز کے لیے بھی ہیں. کیونکہ پہلے بڑا آسان ہوتا تھا کہ 50 سال کے بعد پلان کرنا. اب جو ہے 50 سال کو دیکھیں تو درمیان میں دھند ہے, اور بہت ساری ایسی سکلز ہیں جو اس وقت ناپید ہوں گی یا ارریلیونٹ ہوں گی. بہت سارے ایسے جابس ہیں جو اس وقت نہیں ہوں گے اور نئے جابس ایمرج ہو رہے ہوں گے. سو جو امپلیکیشن ہے ایجوکیشن کے لیے کہ ہمیں ایک ایسی ایجوکیشن چاہیے جو اس وقت کی جو ریلیونٹ سکلز ہیں ان کو ڈیل بھی کر سکے اور ان کا جواب بھی دے سکے. اب سوال جو پیدا ہوتا ہے کہ آج سے 50 سال کے بعد کون سی ایسی سکلز ہیں جو ریلیونٹ ہوں گی. یہ ایک بڑا مشکل سوال ہے, لیکن ایک دو جو ریفرنس میں آپ کو دینا چاہوں گا. ایک مختصر سی کتاب ہے ہراری کی 21 Lessons for 21st Century. اس میں ایک چیپٹر ایجوکیشن پہ ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ بہت ساری سکلز جو ہیں irrelevant ہو جائیں گی, لیکن there is a set of skills جو اس وقت بھی ریلیونٹ ہوں گی. اور وہ سکلز ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے, کریٹیوٹی ہے, کریٹیکل تھنکنگ ہے, کمیونیکیشن ہے, کولیبریشن ہے, اڈیپٹیبلٹی ہے. کہ حالات کتنے ہی مختلف ہوں لیکن if you are creative, if you are critical thinker, تو آپ اس کے مطابق ایک رستہ اپنا بنا سکتے ہیں. لیکن اب میں آتا ہوں فرید پنجوانی صاحب نے جو پوائنٹ لیا ہے کہ کیا صرف سکلز بیسڈ ہمیں ایجوکیشن چاہیے. تو 21ویں صدی میں ڈیولپمنٹ کا جو ایک کانسیپٹ ہے, should it be confined to material gains only. تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے ایک میری فیوریٹ کتاب ہے ڈیولپمنٹ ایز فریڈم بائی امرتا سین, جس کے مطابق ڈیولپمنٹ جو ہے وہ پر کیپٹا انکم میں انکریز نہیں ہے, نہ ہی جی ڈی پی میں انکریز ہے, بلکہ ڈیولپمنٹ جو ہے کچھ فریڈمز کا نام ہے, کچھ آزادیوں کا نام ہے, جس میں پولیٹیکل فریڈم ہے, جس میں سوشل فریڈم ہے, جس میں آپ کی ایک ٹرانسپیرنسی ہے, اور اکنامک فریڈم ہے, اور پھر یہ ہے ایک سیکیورٹی ہے. یہ 5 چیزیں ہیں. سو ڈیولپمنٹ یہ نہیں ہے کہ ہم نے چیزوں کو بڑھا دیا اور زیادہ ایکومولیٹ کر لیا, بلکہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ آپ کی سوسائٹی کے اندر جو ڈفرینٹ اسٹیٹ آف لائف ہے, ویمن ہیں, جو لیس پریولیج ایریاز میں لوگ رہتے ہیں, کچھ ڈفرینٹ ایبلٹیز کے لوگ ہیں, کیا سب کے لیے وہ جو بینیفٹس ہیں وہ ہو رہے ہیں یا نہیں. تو آئی تھنک کہ 21st سینچری کی جب ہم ایجوکیشن کی بات کریں گے, اٹ شوڈ بی ویری ایفیشینٹ, بی اٹ شوڈ بی not just confined to privileged areas but and privileged persons, but also tapping the peripheral people and peripheral state of life. Thank you. Thank you, Shahid Sahab. Bilapa, would you agree or disagree with that? Is there a different reason why this topic matters to you? I think it's very difficult to disagree. جہاں سے فرید نے شروع کی گفتگو اور شاہد لے کر جا رہے ہیں, مگر ضروری ایک بلڈ اپ ہے, اور آئی تھنک میرا بھی ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے کہ بچپنے سے ریممبر میں پہلی جنریشن ہوں پارٹیشن کے بعد, 56 بورن. سو جب آنکھ کھولی تو اتنی کمپلیکس سوال تھے گھر میں
کہ ایون ایز اے ٹاڈلر میں تو دماغ میں وہی امبائب ہوتے جا رہے تھے, کیونکہ گھر میں بھی ایسے ایسے لوگ آتے تھے, جیسے فیض صاحب ہیں, مزدور کسان پارٹی کی شروعات گھر میں ہوئی میجر اسحاق سے, اور لوگ بہت سارے لوگ آتے تھے, جو میرے والد خود رضا کاظم. مگر جب اتنی کمپلیکس سوال اٹھتے تھے تب بھی ایشو یہی تھا کہ ہماری آئیڈینٹی کیا ہے, ہمیں کس سمت میں جانا چاہیے, ہمیں جو پروگریسو پوزیشن کیسے لینی چاہیے, ہمارے جو ایکسٹریم فارمز آف کانٹرڈکشنز ہیں. اب مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جھوٹ بول کے جب عمارتیں اور جائیداد لی جا رہی تھی آمنے گھروں کے سامنے, ہم فین روڈ پہ رہتے تھے لاہور میں, تو وہ مجھے ابھی تک یاد ہے کہ ایک ایکسٹریم مورل ڈیپریویشن بھی تھی اس وقت, اور سوال اٹھ رہے تھے کہ کیوں یہ لے رہے ہیں, یہ تو یہیں رہنے والے تھے, یہ تو وہاں سے ہجرت کر کے نہیں آئے تھے. اور پھر ایشو وہی تھا کہ پولرائزیشن تھی, اور حالانکہ پولرائزیشن میں بھی مگینس تھی, کیونکہ مہاجر جو آ رہے تھے جن کی سٹیجنگ ہمارے گھر میں ہوتی تھی لاہور میں, اس سے پہلے کہ وہ کراچی آتے تھے, تو ظاہر ہے وہ سفید پوش ایک دم سے بن گئے تھے, اور پھر سفید پوش میں آ کے لالو کھیت میں یا کہیں بھی پیر رائی بخش کالونی میں بستے تھے, پھر کچھ بنتے تھے, ہے نا. تو ہم نے تو یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھا, اور میرے والد اور ہم لوگ جنرلی 1857 کی سارا وقت ایک بڑا مارکر تھا, کیونکہ وہ اس جنریشن سے آئے تھے. اچھا آپ دیکھیے, اگر میں ہی اپنے آپ کو کہوں تو میں کہوں گی میں 1857 سے اب یہ کوارٹر آف اے سینچری تقریباً بیت گئی 21ویں صدی کی, کس سمت میں ہم جا رہے ہیں, اور کیا وہی ایشوز اب بھی نہیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مورل ہماری ڈسپنسیشن آج کیا ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ ابھی بھی بائنریز میں ہم دیکھ رہے ہیں, اور ابھی بھی ایکسٹریمز میں ہم دیکھ رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ایکسٹریم فریڈمز اینڈ ایکسٹریم اوپریشن. ہم دیکھ رہے ہیں پاسبلٹی آف آلموسٹ ایڈم اسمتھ گوئنگ آؤٹ آف ڈیٹ, کہ اسکیسٹی والی کہانی جو ہے نا اب کافی ہو چکی ہے, مگر ایٹ دا سیم ٹائم ڈسٹریبیوشن کے کرائسس اسی شہر میں دیکھ لیجئے. سو when there are these extreme forms, and then there are opportunities. Look at look at ChatGPT, the way it was picked up, and then look at the way AI is being picked up. It's left aside every new invention that has come in technology and so on. So the issue of human beings, going back to Aristotle, even earlier than that, to the Upanishads and before that, the question then comes to the same issue is کہ اللہ میاں نے انسان کو کن جبلتوں سے بنایا تھا, اور ذہن میں کیا کیا چیزیں ہیں جس کو ہم استعمال نہیں کریں. اب کہہ رہے the mind is here, the mind is here, and the mind is in your tummy as well, by the way. Imagine a distributed mind, and imagine the possibilities of the human beings being able to re-engineer themselves, but we are not using our minds. کیونکہ وہ تو ابھی میری بات تھوڑی دیر پہلے ہی ہو رہی تھی کہ ہمیں تو نیورو سائنس نے بتا دیا کہ 0 to 8 years میں آپ کا 90% آف دا برین از ڈیولپڈ. مگر لک ایٹ آر ایجوکیشن سسٹم, اٹ از جسٹ دی اپوزٹ. یعنی کہ پرائمری از دا موسٹ اپ ٹل پرائمری, ارلی ایئرز اینڈ پرائمری از دا موسٹ ڈپرائیوڈ پیس آف ایجوکیشن ان دس کنٹری. آج کے کرائسس اسی لیے ہیں کیونکہ ہماری فاؤنڈیشنل لرننگ نہیں ہو پاتی, اینڈ دیٹ ٹریجڈی چیسز اس all the way through. کل کوئی بات یہیں پہ کر رہے تھے فیصل باری کے ساتھ کہ کیا مسئلہ ہے کہ سندھ کا اتنا برا رزلٹ انٹرمیڈیٹ میں کیسے آیا, 30% پاس. لے اسٹوری تو begins right there. So I think the way, but it's also a very exciting time. It's an exciting time because even a festival like this, by the way, I'm sure if I was a child, I would have enjoyed being in the festival. This would have been my identity marker. میں نے یہاں سے اتنا کچھ سیکھا ہے, اور کیونکہ ہم نے ایکچولی بغاوت کر کے اپنے کلاس رومز میں بھی 3 دفعہ تو میں اسکولوں سے نکالی گئی. اسی لیے نکالی گئی بیکاز مجھے باہر بہت زیادہ سیکھنے کو ملتا تھا, کہانیاں ملتی تھیں, ایجادات ملتی تھیں, سیاست ملتی تھی, اس کے نئے تھاٹس ملتے تھے. ڈر ختم ہو گیا تھا زندگی سے, یا فکر ہی نہیں تھی نکال دو اسکول سے, نکال دیکھا جائے گا. اگر آپ کسی اصول پہ نکالے جا رہے ہیں آپ کو کوئی پرابلم نہیں تھا. دیٹس the way perhaps what I am what I am. But at the same time, it's some exciting pieces of research that have been associated with are happening right now, such as the whole issue of holistic learning. اور وہ پہلے بھی کہا جاتا تھا
کہ اگر تم کو پاس ہونا ہے تو تمہیں تاریخ کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, جدت کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, میوزک کے بارے میں پتہ ہونا, ارے ہمیں کیا پتہ تھا کہ یہ سب کچھ پتہ ہونا چاہیے, ایک دوسرے سے سلوک کیا کرتے ہیں. ہمارے بچپنے میں تو ہولی بھی کھیلی جاتی تھی گھر میں, سب ختم ہو گیا. تو ایشو یہ ہے جو ہولسٹک لرننگ وہ یہ کہتا ہے کہ خدا کے واسطے آپ ایکیڈیمک لرننگ کو اپنے ساتھ اس طرح گریبان سے نہ لگائیں. ہمارے گھر میں یہ کہا جاتا ہے کوئی شریف انسان فرسٹ ڈویژن نہیں لیتا, اس کا مطلب وہ سارا وہ کتابی کیڑا بنتا رہتا ہے اور وہ اصل میں دنیا کے جو کام ہیں ان سے ہٹ جاتا ہے. تو اتنی ریلیکس تھے ہمیں سیکنڈ ڈویژن آتی تھی, ہم تو بولتے تھے زبردست ہے. تو وہ جب آنی شروع ہوئی فرسٹ ڈویژن یا سوما کوم اینڈ سو آن یونیورسٹی میں جا کے, تو اٹ بیکیم اے ڈیریویٹیو بیکاز وی ور پیشنیٹ اباؤٹ سم تھنگ. ناؤ ٹو لرن دیٹ پیشنیٹ, وہ یہ کہتے ہیں ہولسٹک لرننگ سے مراد کیا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ ایکیڈیمک پروفیشنسیز نیرو سبجیکٹ تو اپنی رکھیں, مگر اس میں انٹر ڈسپلنری پروفیشنسیز کیسے رکھیں گے, جس میں آپ کے پاس ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, ہیلتھ, نیوٹریشن, لیڈرشپ, یہ سب چیزیں. ساتھ ساتھ 21ویں صدی کا مائنڈ سیٹ وہی 4 C's اینڈ پرابلم سالونگ ہے, مگر اٹس اے گروتھ مائنڈ سیٹ. وہ کیا ہوتا ہے, واٹ از اے گروتھ مائنڈ سیٹ, یو نو how many teachers really share that with students right in school. Similarly, the pluralistic dispensation, ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری میں کیسے رہنا ہے, ٹالرنس کیسے آنی ہے, اور آخر میں ایتھیکل ڈسپنسیشنس کہ ہم ایک ذمہ دار شہری کیسے بنتے ہیں, ہمیں کس طرح سے اپنے آپ کو زندگی کو. تو میرا یہ خیال ہے کہ 21ویں صدی ایک زبردست پاسبلٹیز کی صدی ہے, بٹ آر وی گیٹنگ ریڈی فار دیٹ؟ I'll stop there. Thank you, Vilapa. And the speakers so far, I think, have framed up really beautifully and expansively both the opportunity and the challenge of the 21st century, and also the question, the big question of whether Pakistan is prepared to benefit from that opportunity and prepare itself for the challenge. Anjum, rounding this out, coming to you, what keeps you up at night when you think of Pakistan, Taaleem and 21वीं सदी? Thank you Khadija, and assalamu alaikum. Very good to see some youth जिनके लिए शायद ये बहुत ज़्यादा मुतल्लिका है ये मौजू. मेरे साथियों ने जो अपने ख़यालात का इज़हार किया है, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगी और थोड़ा फ़िलोसॉफ़िकल से लेकर प्रैक्टिकल की तरफ आऊँगी. तो 21वीं सदी के अपने कुछ तकाज़े हैं, कुछ महरक़ात हैं जिनका ज़िक्र किया गया. उसमें 21वीं सदी में कहा कि चेंज की रफ़्तार जो है रैपिड है, बहुत ज़्यादा रैपिड है. रफ़्तार जो है तब्दीली की इतनी तेज़ है और उसमें डिसरप्टिव डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की रफ़्तार तो बेइंतहा तेज़ है. उसने हमारे काम के तरीके, सोचने के तरीके, काम के प्लेसेस ऑफ वर्क, कहाँ पे हम काम करते हैं, कहाँ पे हम सीखते हैं, वो सब तब्दील कर दिया. इसके अलावा दूसरे कुछ महरक़ात हैं 21वीं सदी के. आबादी, डेमोग्राफिक चेंज बहुत ज़्यादा है. देहात से लोग शहर की तरफ मुंतकिल होते हैं, शहरों से लोग बाकी मुल्कों की तरफ मुंतकिल होते हैं, दूसरे मुल्कों से लोग फिर हमारे मुल्क आते हैं. तो ये जो डेमोग्राफिक शिफ्ट है वो हमारे सोसाइटी में, वो जो ये थे कि हम एक मोहल्ले में पैदा हुए, बड़े हुए, वहीं से ख़त्म हुए, वही हमारे पड़ोसी, वही हमारे मिलने जुलने वाले लोग, वो अब सिलसिला नहीं रहा. तो सोसाइटी में, कम्युनिटी में जो डाइवर्सिटी है लोगों की, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलने वालों की, मुख्तलिफ़ सोच रखने वालों की, वो जो सोसाइटी का जो तशख़्ख़ुस बनता है. और ऐड करूँगी सेकंड राउंड में चलें, ठीक है. तो ये यहाँ तक तो मैंने अपना पॉइंट कन्वे किया है कि मकासद और तरीक़ा तालीम पर गौर करने की ज़रूरत है. फिर मैं आगे अपने हालात का इज़हार करूँगी. थैंक यू सो मच अंजुम. बिल्कुल बहुत इंटरेस्टिंग आप बात कर रही हैं टीच फॉर पाकिस्तान, क्योंकि हम जब प्लेस करते हैं टीचर्स को स्कूल्स के अंदर, गवर्नमेंट के स्कूल्स के अंदर, हमें लड़ के प्लेस करना पड़ता है प्राइमरी लेवल के ऊपर, क्योंकि वो कहते हैं भी अच्छा टीचर दे रहे हैं तो सेकेंडरी पे दे, वरना फ़ायदा ही नहीं है हमारा. कॉलेज लेवल पे दे, वरना फ़ायदा ही नहीं हमारा. हर साल यही लड़ाई होती है. और फिर हम रेटरिक में, रिसर्च में, वैसे गुफ्तगू कॉन्वर्सेशन में, दफ्तरों में बैठ के चाय पे, हम सबको पता है कि प्राइमरी इंपॉर्टेंट है, हम सबको पता है अर्ली चाइल्डहुड इंपॉर्टेंट है, मगर जब प्रैक्टिकल रिसोर्सेज को डाइवर्ट करने की बात आती है तो वी डोंट फॉलो थ्रू. सो शायद साहब बहुत इंटरेस्टिंग सवाल आई थिंक अंजुम ने रेज़ किए हैं, पर्टिकुलरली कि
चाहे सदी कोई भी हो, 21वीं हो, 22वीं हो, 30वीं में बैठे हों, हमें जो 2 सवाल हैं तालीम में, मेयार का और मसावात का, वो कहीं नहीं जाता, वहीं का वहीं रहता है. अच्छा, जब हम तकरीबन 15 साल पहले 21वीं सदी के अंदर जब पाकिस्तान नया नया पाकिस्तान अकेला तो नहीं किया, तो दुनिया भर के साथ एंटर हुआ था, तो ऐसा लगा था कि भाई हम बहुत सीरियस हैं अबाउट फिक्सिंग एजुकेशन, राइट, we're ऑन इट नाउ. हमने एजुकेशन इमरजेंसी डिक्लेयर की, बड़े बड़े रिफॉर्म प्रोजेक्ट्स प्रोविंस वाइड शुरू हुए, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने अपने मैनिफेस्टोज में रेस करना शुरू कर दिया कि भाई एजुकेशन इज़ समथिंग वी केयर अबाउट. बट सब कुछ ले दे के हम डेवलपमेंट डिस्कोर्स में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को वाकई सेंटर नहीं कर पाए. क्यों? शुक्रिया खदीजा. आई थिंक इस क्यों का जवाब तो बड़ा एक वो है, और ये किताब है मेरी, ऑक्सफोर्ड से है, पब्लिश हुई है, एजुकेशन पॉलिसीज़ इन पाकिस्तान, पॉलिटिक्स, प्रोजेक्शंस एंड प्रैक्टिसेस, कि क्यों एजुकेशन पॉलिसीज़ फेल होती रहीं. लेकिन मुख्तरन जवाब आपको दूंगा कि देखिए, पाकिस्तान का जो 3 बड़े इश्यूज़ हैं या चैलेंजेस हैं एजुकेशन में, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एक्सेस का है. कि इस वक्त 22.8%, वैसे तो फिगर 22.5 दिया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल अब 22.8% जो वो मिलियन बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं, उनकी रसाई नहीं है स्कूल तक. और ये बहुत बड़ी तादाद है कि वो चीज़ जिसे हमें वो करना चाहिए था, जो हमारा एक होना चाहिए था एक पॉजिटिव साइड, वो हमारी लाइबिलिटी बन गई है. वो बच्चे अब क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, रोड्स पे जाएंगे, एडिक्शन में जाएंगे, क्राइम के साथ जाएंगे. अच्छा, अब जो बच्चे आ जाते हैं उसमें 8वीं जमात तक पहुँचते पहुँचते 42% ड्रॉप आउट हो जाते हैं. 42%, इट्स अ लार्ज नंबर. ठीक है. और अब जो बाकी बच्चे रह जाते हैं, अब मेयार का सवाल अब हम उठाएंगे कि उनको मेयार के नाम पे क्या है. अच्छा, जब मेयार या क्वालिटी की हम बात करते हैं तो इसके 2 हिस्से हैं. एक फ़िज़िकल साइड है मेयार की, कि जिसमें इमारतें हैं, 4 दीवारी है या नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर है या नहीं है, फर्नीचर है या नहीं है, तो फैसिलिटीज़ की बात होंगी. लेकिन मेयार का जो दूसरा हिस्सा है, जो मेरा ख्याल है ज़्यादा अहम हिस्सा है, कि what actually goes on in classroom, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान जो इंटरेक्शन है वो क्या हो रहा है, और क्या एट द एंड ऑफ द डे स्टूडेंट क्या सीख रहा है. तो अनफॉर्चुनेटली अभी हमने 21st सेंचुरी की बात की कि एजुकेशनल फ्रेमवर्क में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी इज़ ऑन द टॉप. लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम स्कूल्स हैं उनमें अभी तक हम वही ट्रांसमिशन बेस्ड टीचिंग हो रही है, जिसके बारे में तफसील अंजुम वो देंगी. और उस ट्रांसमिशन बेस्ड एजुकेशन का मतलब ये है कि एक टीचर जो है वो एक चीज़ उठा के स्टूडेंट के ब्रेन में वो डाल रहा है, और इसके 3 अज्जा हैं, 3 इज़म्पशंस और 3 मफरूज़े हैं ट्रांसमिशन बेस्ड के. पहला मफरूज़ा ये है कि नॉलेज इज़ स्टैटिक, इट इज़ फिक्स्ड, इट इज़ आउट देयर, और वही उठाना है नॉलेज. और इसमें ये है कि वो नॉलेज जो आज रेलेवेंट है वो 50 साल बाद भी रेलेवेंट होगा. दूसरा मफरूज़ा ये है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो एम्प्टी वेसल्स हैं और क्लीन स्लेट्स हैं, उन्हें कुछ पता नहीं. और तीसरा मफरूज़ा ये है कि टीचर नोज़ एवरीथिंग. ये तीनों मफरूज़े गलत साबित हुए हैं कि नॉलेज जो है वो एक डायनेमिक और वाइब्रेंट फिनोमेना है, और नॉलेज इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन डेली बेसिस, ऑन आवरली बेसिस. और सिमिलरली जो स्टूडेंट्स हैं वो छोटा बच्चा भी जो है, और अब तो रिसर्च ऐसी आई कि इवन बिफोर बर्थ वो एक इम्प्रेशंस होते हैं बच्चे के, और वो एम्प्टी स्लेट नहीं होता. तो दे हैव देयर ओन व्यूज़, ऑब्जर्वेशंस, इमेजेस. और तीसरा जो है कि स्टूडेंट टीचर जो है वो मिस्टर नो ऑल और मिस नो ऑल कभी भी नहीं हो सकता. और अब तो जो
اور سورسز اویلیبل ہیں اسٹوڈنٹس کو. ٹیچر جو ہے جسٹ ون سورس آف نالج. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم نے جانا ہے 21st سینچری کو اور معیار پہ ہی ہم نے رہنا ہے, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پیراڈائم کو شفٹ کرنا ہوگا, کیونکہ اس وقت ہم جس پیراڈائم میں جی رہے ہیں پاکستان میں وہ ہے فنکشنلسٹ پیراڈائم آف ایجوکیشن, جس کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے, مطمع نظر یا منزل مقصود یہ ہوتی ہے کہ کنفارمٹی, ایک تقلید محض بچوں میں پیدا کی جائے اور بچے جو احکامات کو اوبے کرنا سیکھیں. کنسنسس کچھ ویلیوز پہ کر لیا جائے اور وہ ویلیوز اوپر سے ڈٹرمن ہوتی ہیں کہ یہ وہ اچھی باتیں ہیں, یہ آپ کے ہیروز ہیں. اور فنکشنلسٹ اپروچ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف مانتے جائیں باتیں. تو اس اپروچ سے ہمیں شفٹ کرنا ہوگا اگر 21st سینچری میں معیار پہ ہم نے جانا ہے. ٹرانسمیشن بیسڈ اپروچ سے ٹرانسفارمیشن بیسڈ اپروچ کی طرف جانا ہوگا, جہاں نالج ایک وائبرنٹ چیز ہے. نالج ایک ناؤن نہیں ہے بلکہ ایک ورب ہے اور ایکشن ورب ہے. اور سیکنڈ, اسٹوڈنٹس جو ہیں دے نو اے لاٹ آف تھنگس, اور ٹیچر جو ہے اٹس جسٹ ون سورس. تو جو دونوں پیراڈائم میں فرق ہے بنیادی, کہ پہلی پیراڈائم جو ہے وہ کنفارمٹی پہ وہ کر رہی ہے فوکس, اور کرٹیکل پیراڈائم جو ہے وہ چینج پہ فوکس کر رہی ہے. اور چینج ایٹ 2 لیولس, کہ اسٹوڈنٹ کی اپنی زندگی میں چینج آئے اور الٹیمیٹلی اس معاشرے میں چینج آئے. ادروائز اگر یہی پرانی ڈگر پہ ہم چلتے رہے اور 21ویں صدی شروع ہو چکی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی ایجوکیشن دے رہے ہیں الٹیمیٹلی, جس طرح بیلا نے جس طرف اشارہ کیا, کہ کوئی ایجاد نہیں ہو رہی, کوئی نیاپن نہیں ہو رہا, کیونکہ ہماری ایجوکیشن وہ, یہ مجھے یاد آ رہی ہے ایوان ایلچ کی ایک بڑی خوبصورت چھوٹی سی کتاب ہے, اس کا نام ہے ڈی اسکولنگ سوسائٹی, کہ اس طرح کی تعلیم ہے جس نے سب کو ایک جیسا کر دیا. اٹ اسکول دا سوسائٹی, ایک طرح کی سوچ ہے, اور وہی سوچ ہے کہ معاشرے میں جو مرضی ہو رہا ہو ہمیں کوئی پرواہ نہیں. تو ایک کرٹیکل جو ایجوکیشن ہے وہ نیڈ ہے, اور معیار کا نام یہی ہے کہ ایک ایسی ایجوکیشن جو بچوں کو امپاور کرے, انرچ کرے ایسی سکلز کے ساتھ کہ not only they should be able to get a good job, but at the same time they should be able to stand up and challenge some of the taboos of the society. Thank you. Thank you, Shahid Sahab. Belap, I'll come to you, and with just a general time check reminder for all the panelists. We're at the halfway mark and want to make sure that we give the audience at least 10 minutes. I know there's going to be lots of questions and engagement. So agar aap thoda se remarks ko apne brief rakhenge, to I think we'll be able to ask you more questions and make the most of this time. Belap, so same question, but aapne kyunki itne sare different dauron mein پالیسی بنتے ہوئے بھی دیکھا ہے, ریفارم امپلیمنٹ ہوتے ہوئے بھی دیکھا ہے, اور اس میں ایکچولی بہت کچھ انفلوئنس کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو اگر میں آپ سے یہ سوال پوچھوں کہ وین وی لے آؤٹ دس بیوٹیفل پکچر آف ویئر وی شوڈ بی ہیڈیڈ, واٹ ہولڈز دا سسٹم بیک فرام گیٹنگ دیئر؟ واٹ آر دا روٹ کازز کہ ہم سسٹم کو امپروومنٹ کی طرف لے کے جا ہی نہیں پا رہے؟ تھوڑے وقت میں بہت کچھ بات کرنے کو ہے. میری بہت خوش قسمتی تھی کہ 2000 سے 2004 تک میں ٹیکنیکل ایڈوائزر تھی منسٹری ایجوکیشن کی, اور میں نے بہت ٹھانی تھی کہ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم ریفارم کو انفلوئنس کریں, اس کے ڈیزائن کو. اور 2000 سے 2001 تک میں نے منسٹر سے کہا اور سیکرٹری سے کہ اب آپ چھوڑ دیجئے اسلام آباد بلانا, آپ جائیے جگہ جگہ جائیے اور پتہ کریں لوگوں سے وہ کیا چاہتے ہیں. تو جو ایجوکیشن سیکٹر ریفارم ایکشن پلان 2001 اور 4 کا بنا اور 5 کا میں ختم ہوا, تو اس میں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ کم از کم انہوں نے ایک بات تو مانی. منسٹرز تھے, سیکرٹریز تھے, اور وہ گئے جگہ ہر صوبے میں اور جا کے پوچھا, ماؤں سے پوچھا تم لوگ کیا چاہتی ہو اپنی بیٹیوں کے لیے. اور مجھے کبھی بھولتا نہیں ہے کہ ایک بلوچستان کے ایک شہر میں, شاید گوادر تھا, تو ماں نے کہا کہ میں چاہتی ہوں کہ میری بچی بہت پڑھے, مگر یہ پرائمری اسکول تم لوگ کیوں بناتے ہو؟ میں اب نہیں ڈالوں گی اپنی بچی کو پرائمری اسکول میں جب تک تم ایلیمنٹری اور ہائی نہیں بناؤ گے.
پھر اس کی شادی جلدی ہو جائے گی, پھر وہی ہماری جیسی زندگی گزارے گی. تو لوگوں کی بہت آواز تھی اس سیکٹر ریفارم پلان میں, بلکہ شاید کوئی 8-9 مہینے ڈونرز کو قریب نہیں آنے دیا اور کہا کہ لوگوں کی آواز آنے دو. دیٹس آئی جسٹ ٹو شیئر دا جینیسس آف دا سیکٹر پلان. اور میں دیکھتی رہی کہ حالانکہ ہماری کرٹیسزم ہوتی ہے کہ حکومتیں روز بدلتی ہیں, ہر روز پالیسی کی باتیں نہیں کرتے ہیں, حالانکہ ہمارے 2009 کے بعد کوئی پالیسی بنی نہیں, وہ بھی ایک طرح سے ضائع ہو گئی کیونکہ 2010 میں 18ویں ترمیم آ گئی اور پھر ڈیوالو ہو گیا ایجوکیشن, اس کے بعد کھٹ لگی رہی ہے. مگر سیکٹر پلان نے ڈی فیکٹو ایک ویو لے لیا ہے کہ وہ پالیسیز ہیں. مگر جو ایک بہت امپورٹنٹ بات تھی, میں نے یہ دیکھا کہ کچھ کنٹینیوٹی ہے ریفارمز میں. یہ تم لوگ سب نے دیکھا ہے کہ ریفارمز میں ہے. اگر ٹیچر ریشنلائزیشن کر رہے ہیں یا ٹیچرز بھرتی کر رہے ہیں یا اب لائسنسنگ تک بات ادھر آ گئی ہے, تو ہمیں پروگریسو ایلیمنٹس ملتے ہیں. دا فیکٹ کہ ٹیچ فار پاکستان سرکاری اسکولوں میں جاتا ہے, دا فیکٹ کہ آغا خان فاؤنڈیشن سرکاری اسکولوں میں اسکولس 2030 کے 100 اسکولس چلا رہا ہے, دا فیکٹ کہ ہم جیسے لوگ اور بہت سارے لوگ ای ایم اوز اور اڈاپٹر اسکول اور اسکول امپروومنٹ پارٹنرشپس میں جا رہے ہیں. تو حکومت اس سے گریزاں نہیں ہے کہ آپ پارٹنرشپس میں آئیں, اور اگر آپ کے پاس اچھا آئیڈیا ہے, اگر آپ کے پاس ہے پلیز ہمارے ساتھ ملیں. ایک طرف سے وہ بھی تنقید کا نشانہ ہے کہ کیا مطلب ہے, اب آپ اسکولز جو ہیں وہ دوسروں کے حوالے کر رہے ہیں, آپ کو خود کچھ نہیں کرنا ہے. ویئر آر یور ٹیچرز؟ And yet we've seen that we have some amazing teachers. I go to the last mile schools of this country and I see, my God, یہ ٹیچر کیا کر رہی ہے. ایک بچے کو بٹھایا اور کہا تمہارا سب سے پسندیدہ میوزک میں کیا شوق ہے تمہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم ستار بجاتے ہیں وہاں, یعنی کہ وہ خان کے پاس اسکول ہے. تو وہ کہنے لگا اچھا ستار لے آؤ 1 منٹ میں, کیونکہ محلے اتنی سے گھر ہیں, وہیں پہ اسکول ہے, وہیں سے ایک گھر کا اور اسکول کا تعلق ہے. تو ٹیچر کو جہاں اسپیس ملتی ہے, اور مے بی ویئر دا ٹیچر ہیز لیس اوور سائٹ وچ کلز دیئر کریٹیوٹی, the teacher is able to do far more. I don't know, but I'm just saying کہ we have sadly ہم اس کو بائنریز میں نہیں, یہ نہیں حکومت جو کچھ کر رہی غلط کر رہی ہے. حکومت میں کوئی بہت امیزنگ ریفارمسٹ آ جاتا ہے, ہم نے وہ بھی دیکھے, آج بھی دیکھ رہے ہیں, وہ لوگ بہت آگے کام لے جاتے ہیں. ہم اسی کے کمرے کے باہر کھڑے رہتے ہیں کہ یہ ریفارمسٹ ہے, یہ کتاب بھی منظور کروا لے گا, زور سے کہنا نہیں. چائلڈ سیکشول ابیوز کے خلاف ایک کتاب ہے, وہ بھی اپروو کروا لی نیشنل کریکولم کاؤنسل سے. آج آپ جائیں نیشنل کریکولم کاؤنسل کی ویب سائٹ پہ, تو جو کتاب ہم نے پبلش کری یہاں پہ, زور سے کہنا نہیں, which is about the first book about child sexual abuse, very graphic and very nicely done. اس کو انہوں نے کہا PDF پہ کر لو, ہم نے کہا کر دیں, اب اٹس اوپن ٹو ایوری ون. یہ سرکار نے ہی کیا نا. مگر دا کویسچن از کہ کوہیرنس نہیں ہے. انیشیٹیوز بہت سارے ہیں, مگر یہ بھی نہیں میں کہہ سکتی کہ امیجنیشن میں کوالٹی نہیں ہے. پریشان رہتے ہیں کہ اثر کی رپورٹ آئے گی, بیلا اس بار کیا کہے گی. میں نے کہا آپ دیکھ لیجئے گا, مگر اس کو دیکھیے گا کہ کیا چیز ہے جو کہ ایکسائٹنگ ہے. آپ دیکھیں کہ موقع اس میں کیا نظر آ رہے ہیں, کہ اگر آؤٹ آف اسکول بچوں کی لرننگ پھر بھی ہے تو اس مینز لو ہینگنگ فروٹ, ان بیچاروں کو فوراً کوئی سیکنڈ چانس ریمیڈیل پروگرامز دیجیے. مگر ایشو وہی آتا ہے, اور تھوڑی سی مجھے کہا کہ بنیا بن جائیے گا آج, اس لیے میں نے تمہاری بات مانتے ہوئے پروکیورمنٹس کا کہاں سے پیسے آئیں گے کوئی انوویشن کے لیے. میں نے 3 دفعہ انوویٹیو انیشیٹیوز کی لائن چلائی, ایک فیڈرل میں, 2 دفعہ سندھ میں. تینوں دفعہ وہ ختم ہو گئی, کیونکہ کوئی اور منسٹر آیا, اس نے کہا ارے یہ تو کرپشن کی لائن ہے. Innovative initiatives means corruption. Anybody who is not understanding it will do rent seeking from it. So the question is, the imagination has to find parallels between the pedagogy, the leadership piece, the planning piece and the budget piece. If you do not have financing to go with it, پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ کہیں گے سوری پیپرا رولز کے خلاف ہے, پروکیورمنٹ رولز کے خلاف ہے. تو لہٰذا اگر انجم ہلائی کہہ رہی ہیں کہ سوری ٹیچر پالیسی یا اسیسمنٹ پالیسی ملک کے لیے, جیسے ڈیزیز کے کنٹرول کی
ساری ایجادات یا ریسرچ تحقیق ایک حساب سے بنتی ہے. ہم کہتے نہیں وہ 8 حصوں میں ڈیوائڈ کر لو. ارے وہ اسیسمنٹ باڈیز, کل کوئی شہناز وزیر علی کہہ رہی تھی کہ جب ہمارے ہاں کوئی اسیسمنٹ باڈی بنتی ہے تو اس کے اندر 1000 ریسرچرز بیٹھے ہوتے ہیں. اب اس کو ڈیوائڈ کر دو ساری جگہوں پہ تو وہ ایک جگہ سے آپ کو سلوشن کوالٹی ایشورنس کا نہیں ملے گا. وہ نہیں ملتا اس لیے کیونکہ پروکیورمنٹ کا بڑا مسئلہ ہے. لہٰذا اینڈ آئی ایم سینگ بآواز بلند تاکہ آپ سن لیں, ہمارے پاس ڈھیروں انسٹیٹیوشنز آج ہیں انکلوڈنگ ہماری جیسے DCAR ہے جامشوروں میں بیٹھی ہے, جو ڈائریکٹریٹ آف کریکولم اینڈ اسیسمنٹ اینڈ ریسرچ, ڈھیروں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے تنخواہوں کے پیسے ہیں مگر ایکٹیویٹی کے نہیں. سو ورچولی سم ٹائمز the state regularizes posts but doesn't regularize activities. So Sindh, for example, is the first province to have a cadre of early childhood education. اور ہمارے اسٹوڈنٹس بیٹھے ہیں, واحد صوبہ ہے جس کی سب سے پروگریسو رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ ہے, واحد صوبہ ہے جہاں پہ کارڈر ہے ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کا, اور وہ پرائمری ٹیچر سے ہائر کارڈر ہے, یعنی بیسک پے اسکیل 15 پہ ہے, مگر ایکٹیویٹی کے لیے پیسے نہیں ہیں. اس کے لیے پھر ہم جاتے ہیں کشکول لے کر ڈونرز کے پاس. وائی ان اے کنٹری وچ اسپینڈز 90, ایکچولی وہ جو ڈونرز کے پیسے ہیں وہ کوئی 6% ہیں, ہمارے 94% اپنے پیسے ہیں, اور اپنے 94% کے لیے کوئی امیجنیشن نہیں ہے, وسائل نہیں ہیں, اس میں ایک ایجلٹی نہیں ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم بھاگے جاتے ہیں, فرید سے کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کچھ ہے ہماری لیڈرشپ ٹریننگ کے لیے, تو وہ کہتے ہیں ہاں بالکل ہے, ہم لوگ مل جائیں گے. ادارے کے پاس آتے ہیں, آپ کے پاس کچھ ہے اسیسمنٹ کے لیے, ہم کہتے ہیں ہم آ جائیں گے, شاہد کو بلا لیتے ہیں, انجم کو بلا لیتے ہیں, ہم لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حب الوطنی ہے. مگر ہمیں معلوم ہے کہ سسٹم چینج کے لیے اور کوالٹی ویژن کے لیے اپنے وسائل سب سے اہم ہوتے ہیں. تو ڈومیسٹک فائنانسنگ فار کوالٹی is the most important story. And so far the discourse on quality and financing has always been given off to donors or through public-private partnerships to local partners, but doesn't come generically and organically from within. And the financing story is the most underdeveloped story of the education conundrum. کیونکہ آپ کے پاس فائنانسنگ کے اوپر کوئی اسپیس نہیں ہوگی تو آپ کوالٹی کو کیسے پرسیو کریں گے آن یور اون ٹرمز, ایز فریڈم, ایز کیپبلٹیز, ایز پیپل ہو کین گو اینڈ شو واٹ اٹ از. بیکاز ہمارے پاس لمز لے لیں, حبیب یونیورسٹی لے لیں, ہر جگہ بتایا کہ غریب سے غریب تم, سنجے نگر اسکول لے لیں, ہمارا لیب اسکول, غریب سے غریب ترین بچہ جو ہے, گورنمنٹ کے اپنا NJV اسکول لے لیجیے, کہ وہ اس کو کوئی انیبلنگ اسپیس دو, وہ کہاں سے کہاں, TCF لے لیجیے, کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں. But why can't this be the norm? Why and we have 2 million teachers, public and private. Over 1 million teachers, by the way, have Microsoft licenses or equivalent that they can today work on digital technologies. So their opportunities are immense. But I'm sorry, the financing sucks. Yeah, and thank you, Belava, for... So 1.4% of the GDP expenditure. Yeah. I mean, come on. So we need to take money from the other sectors as well. It's the Ministry of Commerce, the Ministry of IT, the ministry, you name any ministry, they should all create a pool for human resource development in this country and population control. Varna kuch nahi hone wala. See, and that's why I asked you to address... Yeah. I think very well earned. Nobody else can make finances, public finance and procurement exciting. This is the only woman who can speak passionately about these core issues in education, which is why... پر ہم الگ بیٹھ کریں گے کسی وقت. This is a session in itself. Bilkul. So, Fareed, I want to come to you very briefly just on this. I know this is something that you and I were talking about earlier. To what extent would you say that the failure of the system to evolve in Pakistan is a failure of leadership, and why, and that is the reason why we see only these small pockets, islands of excellence, rather than the coherence that Belapa was referring to earlier? I think very good point. تھوڑا سا میرے خیال میں we'll have to be candid about these things as well.
دیکھیں اسی کمرے میں اسٹیج پہ جو لوگ بیٹھے ہیں نا, ان کے پاس اتنی نو ہاؤ ہے کہ دے کین ڈو ونڈرز اباؤٹ ایجوکیشن. پیسے بھی ہیں. اگر آپ پبلک کے ساتھ جو پرائیویٹ فیملیز انویسٹ کرتی ہیں نا, کیونکہ 40-50% تو اب آپ کی ایجوکیشن پرائیویٹ ہے, آپ اس کو ایڈ کریں, باہر کا پیسہ ایڈ کریں, اور اگر ایک پلاننگ کے ساتھ لوگوں کے پاس جائیں, بہت پیسہ آپ کو مل سکتا ہے. وائی ڈونٹ وی موو فارورڈ, جو آپ نے روٹ کاز کی بات کی, اگر دل سے پوچھے تو ایک آنسر ہے اس کا, پولیٹیکل ول کی ایبسنس ہے. میں آپ کو کچھ نمبرز دیتا ہوں. جینڈر پیرٹی میں ہم 144 ہیں آؤٹ آف 145. ٹیمز کے ہمارے رزلٹ سیکنڈ ورسٹ. ڈیموکریسی میں ہم ابھی 2 دن پہلے رپورٹ آئی ہے, ہم اور پیچھے گر گئے. ٹھیک ہے, کرپشن میں ہم بہت آگے. لیکن ایک نمبر ایسا ہے جس میں ہم بہت ہی اچھے اور بہت آگے, وہ ہے ملٹری فائر پاور, MFP. ابھی نمبر آئے تھے 10th ہیں دنیا میں, 10th آؤٹ آف 180 کنٹریز. اب اسی پر یہاں پر میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گا, لیکن یو کین سی کہ جو کرنا چاہتے ہیں وہ ہم کر سکتے ہیں. اور آپ خود سوچیں کہ جب ایک ایلیٹ ہمارا وہ یہ چاہتا ہے کہ جی میں گدھے کو بھی اگر اپنی جگہ نامینیٹ کروں تو اس کو بھی ووٹ مل جائے, تو وہ کیا ایجوکیشن چاہے گا کہ میرے لوگوں کو ملے؟ ایک مل آنر اگر 50,000 لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتا ہے یا کرتی ہے اور اس کو بری کنڈیشنز میں کام کروانا چاہتے ہیں, تو کیا وہ یہ چاہے گا یا چاہے گی کہ ایسی ایجوکیشن ہو کہ یہ لیبر یونینز بنائیں یا اپنی رائٹس بنائیں؟ کیا وہ ریلیجس لیڈر جو چاہتا ہے کہ مجھے آنکھیں بند کر کے فالو کیا جائے وہ تعلیم دینا چاہے گا؟ ہم یہاں KLF میں بیٹھتے ہیں, ہم چند لوگ ہیں, ہم کوشش کر رہے ہیں, لیکن ایک بہت بڑی ایلیٹ ہماری ایسی ہے جو تعلیم چاہتی ہی نہیں ہے. اور یہ دونوں کنیکٹڈ ہے, تعلیم اور ڈیموکریسی. آپ جینیون ڈیموکریسی چاہتے ہیں تو آپ کو جینیون ایجوکیشن چاہیے. آپ جب جینیون ڈیموکریسی نہیں چاہتے ہیں تو پھر آپ جینیون ایجوکیشن بھی نہیں چاہتے ہیں, بیکاز یہ دونوں ساتھ جائیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو ناؤ آسک دیز ٹف کویسچنز. اور یہ جو ٹیکنیکلٹیز ہے کہ جی ٹیچر ایجوکیشن امپروو کر لیں, اسسمنٹ امپروو کر لیں, یہ سب ضروری ہے, لیکن جو روٹ کاز آپ کا ہے وہ پولیٹیکل ول ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. آئی تھنک فیسنیٹنگ, اینڈ آئی تھنک اس اینڈ کے اوپر مجھے جو ایک چیز ہوپ دیتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ڈیولپنگ دا لیڈرشپ, میننگ ڈیولپنگ دا ہیومن کیپیسٹی, not just to imagine but to implement reform, and developing that not just within education at various levels but in all other sectors that complement education and inform what happens in education. میرے خیال ہے شاید 10-15 سال پہلے یہ ڈسکورس کا حصہ ہی نہیں تھا. And I think over time, including with the efforts of AKUID, LAMS SOE, آپ نے جو regional level کے اوپر education commission کے ساتھ کام کیا ہے, and the work that a lot of the work and thinking that Teach for Pakistan tries to do, یہ جو آئیڈیاز ہیں کہ ہم نے سسٹمک چینجز کے لیے لانگر ٹرم میں آپ کو ایک گروئنگ کیڈر بنانا پڑے گا لوگوں کا جو اس کو ڈرائیو فارورڈ کریں گے, ورنہ یہ ہونے نہیں والا. آئی تھنک مجھے کچھ ہوپ دیتا ہے, مگر اگین آئی تھنک ایک جو بڑا سوال رہ جاتا ہے میرے لیے آن دا ٹیبل وہ یہی ہے کہ اس ایفرٹ کو بھی انسٹیٹیوشنلائز کیسے کیا جا سکتا ہے تاکہ یہ آپ جنریشن اپان جنریشن آف نیو لیڈرشپ فار ایجوکیشن ریفارم پروڈیوس کرتے جائیں. But that, again, a topic for another session, another day. Anjum Sahib, I want to come back to you for a very, very important question, and we've kind of all tiptoed around it, gone into it almost, because I think teachers کے بارے میں جب ہم تعلیم کی معیار کی بات کرتے ہیں تو ٹیچرس کی کوالٹی اور ٹیچرس کو جو ہم تعلیم دیتے ہیں, ٹیچرس کی جو ڈیولپمنٹ ہے, ان کی جو ایجوکیشن ہے, وہ اتنا سینٹرل پیس ہے ٹو دس ہول پکچر. اینڈ جتنا آپ کا اس کے اوپر کام ہے, آپ کی اپنی ریسرچ ہے, تھنکنگ ہے اس کے اوپر, اینڈ آف کورس یو ہیو اے نیو بک کمنگ آؤٹ اباؤٹ دیٹ. Would love to hear from you again. Is there any room, any reason that we should be hopeful about the state of teacher education in this country, which is such an important determinant of quality in the 21st century? Thank you very much, Khadija. I think یہ بنیادی سوال ہے, اور میں عرض کروں کہ جتنے بھی ہم نے اس وقت تعلیمی نظام کے مسائل کا ذکر کیا ہے, وہ مسائل ہمیں ہمارے ٹیچر ایجوکیشن سسٹم میں بھی نظر آئیں گے, لیکن ہوپ بھی بہت ہے. 2-3 تبدیلیاں بہت نمایاں آئی ہیں ٹیچر ایجوکیشن سسٹم میں, میں ان کا ذکر کرنا چاہوں گی. جب ہم اسکولوں میں ہوتے تھے یا جب ہم اپنے کیریئر کے آغاز میں تھے تو اس وقت یہ سمجھا جاتا تھا کہ ایک ٹیچر جو ہے اس کو وقتاً فوقتاً ورکشاپ کروا لینا ہی کافی ہے ٹیچر بننے کے بعد.
لیکن اب یہ تبدیلی آ چکی ہے، لوگ سمجھ چکے ہیں کہ ٹیچر کا کیریئر اگر وہ 40 سال پر محیط ہے تو پورے کیریئر کے دوران ٹیچر کو ٹیچر ایڈوکیشن اور ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اور اس کا انتظام کرنا ان اداروں کا یا ان ڈیسیجن میکرز کا کام تو ایک طرف ہے، اور ٹیچرز کا اپنا بھی کام ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز میں شامل رکھیں۔ ہر سٹیج، ٹیچر کے کیریئر کے ہر سٹیج پر اس کی ضرورت مختلف ہوتی ہے، لہٰذا ون سائز فٹس آل جو ہے وہ بھی نہیں چلتا۔ اگر نئی ٹیچر ہے، انڈکشن سٹیج پہ ہے، اس کی ضروریات مختلف ہیں، میچور سٹیج پہ ہے، 10 سال، میرا تو 10 سال کا تجربہ ہے، لیکن اب 10 سال کے بعد حالات بہت بدل چکے ہیں، آپ کو نئی اسکلز، نئی نالج، نئے ایٹیٹیوڈس، اس کی ضرورت ہے، اس کے لیے کیا انتظام ہے۔ لہٰذا یہ جو ریکگنیشن ہے، یہ جو پہچان ہے کہ ٹیچر ڈیولپمنٹ ہیپنز اکراس دا کنٹینیوم آف ٹیچرس کیریئر، یہ ایک بہت بڑا ریولوشنری اسٹیپ ہے جو کہ پچھلے 20-25 سالوں میں آیا ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں، دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں کہ ٹیچر ایڈوکیشن بنیادی جو اس کے یونیورسٹی بیسڈ پروگرامز ہیں ان کی اپنی جگہ متعین ہے، لیکن کیونکہ جس تیز رفتار تبدیلی کا ذکر کیا گیا، اس تیز رفتار تبدیلی سے نمٹنے کے لیے ٹیچر ڈیولپمنٹ کے لیے بھی ہمیں نمبل، تیز رفتار، چھوٹے ایسے مائکرو کریڈینشیل کورسز کی ضرورت ہے جو کہ ٹیچرز اپنے ہر ٹیچر افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ 1 سال کے لیے لیو لے، ہر ادارہ افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے ٹیچر کو 6 مہینے 1 سال ٹریننگ کے لیے بھیجے۔ لہٰذا یہ یونیسکو کی تحقیق سے نکلا ہے کہ اگر ہم مائکرو کریڈینشیل چھوٹے چھوٹے کورسز ایسے بنائیں جو کہ آن لائن یا ہائبرڈ یا ان پرسن ہوں، لیکن وہ مائکرو کریڈینشیلز آپ بتدریج ان کو سٹیک اپ کر کے سرٹیفکیٹ، ڈپلومہ، ڈگری کی طرف لے جائیں، تو یہ ایک بہت بہتر طریقہ ہے اساتذہ کی کنٹینیوس تربیت کے لیے۔ تو دوسری بات تو یہ ہے۔ تیسری بات جو کہ ہمارے پاکستان کے نظام تعلیم میں بہت اہمیت کے حامل ہے کہ ٹیچر ایڈوکیشن کی اہمیت جانتے ہوئے بہت سارے ٹیچر ایڈوکیشن کے ادارے کھل چکے ہیں، بے شمار، اس میں سے کچھ تو بہترین کام کر رہے ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ وہ ادارے جو ہیں وہ یا تو کسی یونیورسٹی یا ہائر ایڈوکیشن انسٹیٹیوشن جہاں پہ ریسرچ ہو رہی ہو اس کے ساتھ منسلک ہوں، تاکہ ان اداروں میں بھی نئی سوچ، نئی تحقیق کا عمل دخل قائم رہے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا کہ ان اداروں میں جو تعلیم دی جا رہی ہے اساتذہ کو وہ کس حد تک نئے تقاضوں کو پورا کرتی ہے، 21ویں صدی کے تقاضوں کو پورا کرتی ہے۔ اور فائنلی لاسٹ پوائنٹ کہ ہو ایڈوکیٹس دا ٹیچرز، ٹیچر ایڈوکیٹرز جو ہیں وہ ہمارے تمام جو مختلف، چاہے ہم ارلی چائلڈہڈ ایڈوکیشن دیکھیں، ہم ہائی اسکول ایڈوکیشن دیکھیں، ابھی HEC نے انڈر گریجویٹ ایڈوکیشن کی پوری ریفارم پالیسی نکالی، گریجویٹ ایڈوکیشن کی نکالی، لیکن ٹیچر ایڈوکیٹرز کو کون تعلیم دیتا ہے؟ کیا ایک 20 سال یا 25 سال کا ایکسپیرینس ٹیچر اچھا ٹیچر ایڈوکیٹر بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتی؟ وہ ہمیں سوال پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان کے لیے بھی نئے تعلیمی پروگرام لانے کی ضرورت ہے۔ اینڈ ٹو کنکلوڈ آن اے پازیٹیو نوٹ، ہمارے پاس بہت ساری مثالیں موجود ہیں جو کہ ان تمام شعبوں میں کام کر رہی ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے، جیسے بیلا جی نے کہا، کہیں یہ پبلک، اگر یہ پرائیویٹ سیکٹر میں کام ہو رہے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، جیسے پرائیویٹ سیکٹر میں آغا خان یونیورسٹی کا کام بہت زیادہ ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ہم دوربین کا دیکھتے ہیں، سٹیزنز فاؤنڈیشن کا دیکھتے ہیں، یہ تمام بہت اچھے ایگزامپلارز ہیں ہمارے سامنے، لیکن کیا ہم انہیں اسکیل اپ کر کے ایک پورے نظام میں ترتیب دے رہے ہیں یا نہیں؟ اس کے لیے ہمیں معذرت کے ساتھ پیسہ بہت ہے پاکستان میں، لیکن پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ اس پیسے کو صحیح استعمال کیا جائے۔ جو پیسہ ہم لگاتے ہیں وہ بھی کہاں جاتا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے۔ لہٰذا میں یہ کہوں گی کہ ہمارے پاس جو بہت اچھا کام بھی ہو رہا ہے، ہمیں اسے کوہرنس کے ساتھ
پولیٹیکل ول کے ساتھ سسٹم میں شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ الگ الگ خانوں میں نہ بٹے. تھینک یو ویری مچ انجم صاحبہ, اینڈ ویری بگ تھینک یو ٹو آل آر پینلسٹ. ہمارے پاس تقریباً 6 منٹ ہیں بائی مائی کیلکولیشنز, اور ہاتھ بہت سارے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آڈینس رسپانسبلٹی کے اوپر آپ سے پہلا سوال. السلام علیکم, نسیمہ زاہد, زندگی ٹرسٹ اور دوربین سے ہوں. سارے پینلسٹ ہیں جن میں فرید ہیں, شاہد صاحب تو خیر ان کی کیا بات کہنے, مس انجم ہیں انہوں, اور مس ایم میں سوری نام نہیں جانتی, لیکن پھر بھی آپ لوگوں نے بہت اچھے پوائنٹس اٹھائے. یہی پوائنٹس شاہد نے اپنی کتاب میں جو ہے اٹھائے ہیں. شاید ہی کوئی ایسا سوال ہو, شاید ہی کوئی ایسا ایلیمنٹ ہو جو شاہد نے ہائی لائٹ نہیں کیا ہو. مس انجم آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ٹیچر کیپیسٹی پہ میں 8-10 سال سے کام کر رہی ہوں زندگی ٹرسٹ میں. میں نے ایک چیز دیکھی ہے, کیونکہ ظاہر ہے میرا تجربہ پرائیویٹ بھی رہا ہے اور گورنمنٹ ریفارم پروگرام پہ بھی رہا ہے. ٹیچرز کے اوپر اگر کام کیا جائے تو بیسک چیز ہوتی ہے ان کی آنرشپ. کیونکہ دیکھیں میں اگر پرائیویٹ میں رہی ہوں تو اس میں پرائیویٹ ٹیچرز جو ہے وہ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہوتی ہے. سو سوری, آپ معذرت کے ساتھ صرف اگر سوال کر دیجیے. میرا یہ ہے کہ ٹیچر آنرشپ کے متعلق اگر آپ بتائیں, کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر پہ ٹیچر آنرشپ لیتی نہیں ہے, کہتی کوئی بات نہیں, کورس ہو گیا بس کورس کر لیا. تو میں دیکھتی ہوں کہ وہ اپنے آپ کو گروم نہیں کر رہی. اچھا, پرائیویٹ والے ہوتے ہیں. سوال آ گیا آپ کا. ایک سوال آ گیا ٹیچر اونرشپ کے اوپر. میرے خیال ہے 2 سوال اور اٹھا لیتے تاکہ ہم ایک ہی ساتھ لے کے آنسر کر لیں. ٹیچر اونرشپ کا سوال آپ کے پاس آ گیا. ہاں جی جی پلیز آئیے. اچھا یار ماڈریٹر کو بھی کرنا ہے کچھ ویسے. We talked a lot about educating the mind, and educating the mind keeps changing as the environment changes or the need of that time changes. But interestingly, in educating the heart has some very common principles that had stayed constant. Every religion in a way has focused on educating the heart, and yet in our education system that is put at the side کہ پہلے کورس ختم کر لیں پھر اس کی شاید بات کر لیں. تو جب کہ ہارٹ ایجوکیٹڈ نہیں ہوگا تو وہ ایجوکیشن آف دا مائنڈ بھی ضائع ہی جائے گا. بالکل, تھینک یو. سو جسٹ ٹو کامنٹ, سو آئی تھنک لیٹس گو ٹو دی کوسچن دیٹ واز آسکڈ آف یو. شکریہ. ٹھیک ہے. تو دیکھیں ٹیچر اونرشپ کا سوال بہت اہم ہے جو میری طرف ایڈریس کیا گیا تھا. تمام اور یہ سوال اتنا اہم اس لیے بھی ہے کہ کئی دفعہ یہ بھی مہم چلی کہ ٹیچر پروف کریکولم نکال لیا جائے. ٹیچر پروف کریکولم ہوگا بھائی, ان ٹیچرز کو تو کچھ نہیں آتا, ہم انہیں ایسے جامع ایسی مرتب چیزیں دیں گے کہ کوئی بھی ہو وہ کھڑا ہو کے پڑھا لے. یہ سوچ ہی بدلنے کی ضرورت ہے, کیونکہ ٹیچرز جو ہیں انہیں اپنے کلاس روم میں بچے 40 ہیں یا 80 ہیں یا 20 ہیں, ہر کلاس سائز کے حساب سے ڈائنامکس بدلیں گے. آپ کے پاس اگر کلاس روم میں بچیوں کے کلاس روم میں اگر اسکول میں ٹوائلٹ نہیں ہے تو ان بچوں کے اسکول میں کیا معاملات ہوں گے وہ ٹیچر جانتے ہیں. آپ نے ان کو اگر اوپر سے ایک بڑا پیکجڈ کریکولم دے دیا اور ان کی مٹیریل, سوشل اور فزیکل کنڈیشنز نہیں دیکھی تو وہ نتیجہ آپ کے سامنے ہے. ہم لاتے ہیں پالیسیز, ریفارم کی پالیسیز. آپ کو پتہ ہے 2009-2010 میں بے تحاشا ریفارم آیا, تمام کا تمام تقریباً USAID کی طرف سے تھا. اونرشپ کہاں سے آئے گی آپ کی؟ لہٰذا آپ کا سوال بہت ویلڈ ہے. بسم اللہ, السلام علیکم. میں چونکہ ایجوکیشن سے تعلق ہے اور آپ سب لوگوں کی بڑی خدمات ہیں, اور میں جو کچھ میرے پاس ہے میں چاہتا ہوں مختصراً کہہ دوں تاکہ وہ چیز آپ لوگ آگے پھیلا دیں. ابھی بات ہوئی اصل میں ایجوکیشن کی 3 بڑی چیزیں ہیں, اکیڈمک, ایڈمنسٹریٹو اور فائنینس. جو اسٹوڈنٹ کا موسٹ تعلق ہے وہ ہے اکیڈمک سے, اور وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں بدل گئی ہیں. 600-700 سال پہلے وہ ذرائع نہیں تو جو آج ہیں. آج اسکول اب انٹریکٹیو, کولیبوریٹیو, کوآپریٹیو اور پریگمیٹک جو ٹیچنگ ہے وہ 2002 سے یہاں شروع ہوئی ہے. آئی ایم سو سوری, سوال آپ کا کوئی ہے؟ جی, میں سوال یہ ہے کہ جو انٹریکٹیو لرننگ ہے, کیا اسکول سے باہر بچہ اسٹوڈنٹ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو دیکھ کے ہر جگہ اسکول یا ٹریننگ لے سکتا ہے اپنے ریلیٹیو سے, اس سے اس سے؟ تو انٹریکٹیو لرننگ کے لیے کون کون سے سورسز اسکول کے علاوہ بھی ہیں؟ یہ کس سے کر رہے ہیں آپ سوال؟ کوئی شاہد صاحب.
एक और क्वेश्चन ले लें जी, दूसरा क्वेश्चन उठा लेते हैं जी, सॉरी आखिरी है जी, अस्सलाम वालेकुम। अपॉलॉजीज। मैं खुद एक प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ इन गवर्नमेंट सेक्टर। तो हमारे यहाँ माइंड सेट ये है कि अगर प्राइमरी टीचर है तो उसे हाईली क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। एक तो सवाल मेरा ये है, क्योंकि मुझ पे हमेशा एतराज़ात उठते हैं कि आप हाईली क्वालिफाइड हो तो आप PhD क्यों हो। देन एक्टिविटी बेस्ड जो हम लोग लर्निंग करवा रहे होते हैं उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं होते हैं। अगर हम अपनी सैलरी में से कर रहे होते तो बहुत सारी लेडी टीचर्स जो हैं वो सिंगल पेरेंट्स हैं, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन मेरा इसके साथ सवाल उसमें क्या है, मैं जी, मेरा सवाल ये है कि क्लास 1 2 3 इन सिन 1 2 3 तो कोई इसी 2 3 कोई पेपर बेस नहीं होता, पेपर नहीं होता, लेकिन क्लास 4 to 5 बच्चों पर प्रेशर ये होता है, प्लस टीचर पर भी, कि सेंट्रलाइज्ड पेपर होंगे। सेंट्रलाइज्ड पेपर इट मींस कि जिस तरह से मैट्रिक के बोर्ड के पेपर्स हो रहे होते हैं, और ना सिर्फ टीचर पे, स्कूल पे, HM पे भी प्रेशर होता है कि हमने रेस में आगे जीतना है। तो क्या ये छोटे बच्चों पर कहें कि जबर नहीं है, या अगर हम इसी बेस पे हम रेस में आएंगे तो हम आगे चल के अच्छे माइंड नहीं पैदा कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। आई थिंक सारा पैनल आपसे वैसे भी इस सवाल पे एग्री करता है। शायद साहब, I'll ask you to respond. Very quick. I think the last one was a kind of observation. वो क्वेश्चन नहीं था, लेकिन पहले दो क्वेश्चन में वेरी क्विकली जो हार्ट का आपने कहा और फॉर्मल का, आई टोटली एग्री विथ यू। और हमारे टीचर एजुकेशन के जो जितने प्रोग्राम्स हैं उसमें प्रॉब्लम यही है कि टीचर के डेवलपमेंट को समझा जाता है कि सिर्फ इसके नॉलेज या पेडागोजिकल प्रैक्टिसेस स्ट्रेटजीज इनको दे दें। तो जो एक टीचर की एक डेवलपमेंट है वो 3 एरियाज हैं, नॉलेज, पेडागोजी एंड एटीट्यूड। जो हमारे टीचर एजुकेशन के प्रोग्राम्स हैं वो फोकस सिर्फ कर रहे हैं हैंडफुल ऑफ स्ट्रेटजीज। दे आर नॉट shaking the upper box, and they are not focusing on the attitude. Whereas attitude जो है, if a teacher is caring, loving, ready to listen to his or her students, I think it impacts a lot. So I totally agree with you that there is a need to revamp our teacher education programs and focusing on all these knowledge, skills and attitudes equally. Very quickly on your question, I agree with you that just formal kind of education, the four-wall lecture-based, I think we need to transcend that. And there is a very good book, if you want to read more about it, is by Giroux, Giroux, Border Crossing, where he says that we need to transcend the traditional pedagogy and link it with other mediums. So formal education is fine, but we need to explore non-formal. It is very interesting that in Pakistan, we were the first in Asia to set up Open University in Pakistan during Bhutto's time. But after that, we didn't do anything. India started Open University after Pakistan, and now they have 13 Open Universities. So formal education, non-formal education, and third one is informal education, that sitting on a thada or sitting with our grandparents, we can learn a lot. So we should not be confined to just formal, but we need to tap the other sources of knowledge as well. Thank you. Thank you very much. A very big thank you to all our panelists. I think the big thing that I am taking away today as a result of this incredible discussion is कि हम पाकिस्तान में आजकल बहुत बात करते हैं चार्टर ऑफ इकोनॉमी की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। मेरे ख्याल है अगर 21वीं सदी में पाकिस्तान ने वाकई अपनी तालीमी निज़ाम को प्रोपेल करना है आगे और अपने बच्चों को वो हक़ देना है जो वाकई उनका हक़ है, वो तालीम फराहम करनी है, तो शायद हमें जिस चीज़ की अशद ज़रूरत है वो एक चार्टर ऑफ एजुकेशन की ज़रूरत है जिसके ऊपर हम पॉलिटिकल और सिविक विल बिल्ड कर सकें। वेरी वेरी बिग थैंक यू फरीद साहब, बेला साहिबा, शाहिद साहब, अंजुम साहिबा, थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे। मैं ये भी कहूँगी खतीजा कि बहुत बड़े बड़े तालीमदान हमारी ऑडियंस में भी बैठे हैं, वक्त ने इजाज़त नहीं दी कि हम इनकी नॉलेज और विस्डम से भी इस्तिफ़ादा हासिल करते हैं।